अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। हामिद नासिर आईजी नासिर अहमद का बेटा है, जिसको बहुत बुरी तरह से खुर्रम ने पीटा है। एडमिन दोनों को देखकर बताने लगा, उसका बाप इस रुतबे पे मेरे बाप की बदौलत पहुंचा है। खुर्रम नखवत से बोला। कूल डाउन खुर्रम, एबेक ने उसको पुरसुकून करना चाहा। वाट कूल डाउन? उस कमीने ने मीरब को इतनी तेज बॉल मारी। खुर्रम को नए सिरे से गुस्सा आया, मगर उसके मुंह से किसी लड़की का नाम सुनकर वो हैरत से खुर्रम को देखने लगा। कौन? मीरब? उसको बुलाना होगा। किस डिपार्टमेंट से है वो? एडमिन मीरब नाम पे बोला। उसको आप यहाँ नहीं बुलाएंगे, उसका यहाँ कोई काम नहीं है और ना ही कोई उसको इन्वॉल्व करेगा। खुर्रम संजीदगी से बोला। आपकी क्या लगती है वो, जिसके लिए आप इतना जुनूनी हो गए? एडमिन ने पूछा। दोस्त है मेरी, खुर्रम ने बताया। सिर्फ दोस्त? एडमिन को यकीन ना आया। जी सिर्फ दोस्त, खुर्रम ने अपनी बात पे जोर दिया। आप एक हफ्ता यूं ही नहीं आएंगे? एडमिन ने अपना फैसला सुनाया। पर क्यों? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। खुर्रम को उनका फैसला पसंद नहीं आया। एबैक जबकि खामोश बैठा था। आपने बहुत मारा है हामिद को, कोशिश कीजिएगा अगली बार ऐसा ना हो, एडमिन ने संजीदगी से कहा तो खुर्रम उठकर उनके ऑफिस से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने मीरब को तलाश करना चाहा, मगर वो उसको कहीं भी नहीं मिली। कुछ सोचकर वो यूनी की बैक साइड पे आया, जहाँ मीरब बोसीदा बेंच पे बैठी खामोश नजर आई। सॉरी, खुर्रम एक लफ्जी बात कहता उसके कुछ फासले पे बैठ गया। क्यों? मीरब ने उसकी मौजूदगी का खास नोटिस नहीं लिया। मेरी वजह से तुम्हें बॉल लगी, तकलीफ हो रही होगी, खुर्रम उसको देखकर बोला। सिर्फ बॉल नहीं थी वो जो मुझे लगी, मगर आपने उस बेचारे को इतना मारा, मीरब झुरझुरी लेकर बोली। दूसरी जानिब खुर्रम ने बड़ी मुश्किल से बेचारे लफ्ज पे जब्त किया था। यहाँ क्यों बैठी हो? खुर्रम ने उसकी बात नज़रअंदाज की। अकेले रहना चाहती थी, मीरब ने जवाब दिया। अगर तुम मुझे जाने का बोल रही हो तो मैं नहीं जाने वाला, खुर्रम ने आराम से कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, मीरब ने कहा। अच्छी बात है, वैसे उस दिन तो मेरी फाइट तुमने एंजॉय की थी, आज क्यों मुंह बनाया है? खुर्रम को उसका खामोश होना पसंद नहीं आया। उस दिन में और आज के दिन में फ़र्क था, मीरब ने बताया। मुझे गुस्सा आ गया था, खुर्रम ने बस ये कहा। गुस्सा हराम होता है, आपका ऐसा रवैया मुझे सब लोगों के सामने मशकूक बना गया, मीरब ने बिलाखिर दिल की बात बयान कर दी। ऐसी बात नहीं है, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करना भी चाहा और किसी ने भी तुम्हें मशकूक नज़रों से नहीं देखा, ट्रस्ट मी। खुर्रम पूरी तरह से उसके जाने मुतवज्जह हुआ। दोबारा आप लड़ना मत, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मीरब उसको देखकर बोली तो खुर्रम मुस्कुराया। कोशिश करूंगा, खुर्रम ने कहा तो उसने गहरी सांस खारिज की। दाऊद और बहारे कराची पहुंच गए थे, जहां दाऊद ने रेंट पे एक अपार्टमेंट लिया था जो ना ज़्यादा बड़ा था और ना छोटा। 2 कमरों पे मुश्तमिल अपार्टमेंट बहुत प्यारा था। ये किसका घर है? बाहरी लाउंज में आती दाऊद से बोली, जो सोफे पर टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था। अभी तो किसी और का घर है, मगर जल्द आपका होगा, दाऊद ने जवाब दिया। मेरा? बाहरी हैरत से उसको देखने लगी। हाँ आपका, मेरी तरफ से मुंह दिखाई का तोहफा, दाऊद ने आराम से बताया, पर उसकी छोटी बात पे बहारे का चेहरा गुलनार हुआ। बहुत खूबसूरत घर है, बहारे ने सताइशी लहजे में कहा। पर छोटा है, दाऊद आसपास नजरें दौड़ाता बोला। घर छोटा हो या बड़ा नहीं होता, बस घर अपना होना चाहिए, बहारे ने कहा। ये तो है, खैर आप पूरा घर देख लो, मैं तब तक मार्केट जाता हूँ ताकि कुछ ज़रूरी अशिया ले आऊँ। अंदाज़ा तो मुझे है नहीं, ऐसा करे आप पर्ची में लिख कर दे जो चीज़ें चाहिए, खाना तो वैसे भी ऑर्डर पे मंगवा लूँगा जब तक मेड का बंदोबस्त नहीं हो जाता। दाऊद सोचो विचार के बाद बोला। खाना बाहर से क्यों? आप ग्रोसरी का सारा सामान मुझे ला कर दे, मैं खाना पका लूँगी, बहारे ने उसकी बात सुनकर कहा। आप खाना बनाएंगी? दाऊद को यकीन ना आया। हाँ क्यों? बहारे को उसका हैरान होना समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, एक्चुअली आपकी एज के हिसाब से जानकर हैरानी हुई, वैसे बस आपको दाल चावल पकाने आते होंगे, दाऊद अपनी मुस्कुराहट जब्त किए बोले।
میری ایج کو کیا ہوا ہے، 18 سال کی ہوں، کھانا بنانا تو میں نے 12 سال کی عمر سے سیکھا تھا، اب تو کافی تجربہ ہے، صرف دال چاول نہیں آتی، گول روٹی، بریانی، کوفتہ، شامی کباب، چکن رول، پاستا، کڑھائی، نہاری سب بنانا آتا ہے۔ بہاریں ہاتھ کی گنتی سے بتاتی جا رہی تھی اور داؤد کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے؟ داؤد کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کیوں ایسا مذاق کروں گی آپ سے؟ بہاریں نے الٹا اس سے سوال داغا۔ اس عمر میں تو آپ کے اوپر پڑھائی کا برڈن ہوگا، پھر یہ سب؟ داؤد ناسمجھی سے بولا، میں نے بس میٹرک کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں میڈ وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو سارا کچھ چچی نے مجھے سکھا دیا تھا۔ پہلے ایک وقت کا کرنا پڑتا تھا، پھر جب پڑھائی ختم ہوئی تو سارا گھر میں ہی سنبھالتی تھی۔ باہر کلیجہ آخر میں بھاری ہو گیا تھا، جس کو داؤد نے صاف محسوس کیا۔ آپ کے والدین کا انتقال کب ہوا تھا؟ داؤد نے پوچھا۔ میں 1 یا 2 سال کی ہوں گی تب۔ باہر نے بتایا تو داؤد سمجھ گیا سامنے والی لڑکی نے اپنے والدین کے بنا بہت مشقت بھری زندگی گزاری ہے۔ پرچی لکھ کے دو، داؤد نے بات بدلی۔ پرچی تو نہیں کوئی، بہارے نے کہا۔ تو ساتھ چلو، گروسری بھی ہو جائے گی، آپ اپنے لیے کپڑے وغیرہ بھی لے لینا، اس کے علاوہ جو آپ کو ضرورت ہو۔ داؤد گہری سانس بھر کر بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے کیسے لوں گی؟ بہارے نے شرمندگی سے بتایا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، داؤد مصنوعی پریشانی سے بولا تو بہارے اپنے لب کو چلنے لگی۔ بدھو ہے آپ، میرے پاس تو ہے نا پیسے۔ داؤد اس کے ماتھے پر ہلکی تھپڑ رسید کرتا بولا، آپ لے کر دیں گے؟ بہارے اپنی آنکھیں بڑی کیے پوچھنے، ہاں کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ داؤد نے ابرو اوپر کیے پوچھا، جس پہ بہارے نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلو پھر، داؤد ہنس کر سر جھٹکا اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، آپ مت کہا کرے۔ بہارے اس کے ساتھ چلتی بولی، کیوں؟ داؤد ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ بس ایسے ہی، بہارے نے کہا، ٹھیک ہے جیسا تم کہو۔ اس بار داؤد نے آپ جناب کا تکلف نہیں کیا تو اتنے وقت بعد بہارے پہلی بار مسکرائی تھی، جس پہ اس کے دائیں گال پہ خم کا نشان بنا تھا، پر داؤد اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ پایا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ خرم اپنے کمرے میں فلم دیکھ رہا تھا جب ایبک اس کے کمرے میں داخل ہوتا بولا، جی پوچھیں۔ خرم سیدھا ہو کر بولا، یہ لڑکی کا کیا سین ہے؟ تم نے حامد کو بس اس لیے اتنا مارا کیونکہ اس نے کسی لڑکی کو بال ماری؟ ایبک سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا، وہ لڑکی میری دوست ہے، ظاہر ہے اگر کوئی میری فرینڈز کے ساتھ مس بہیو کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ خرم نے جواباً سنجیدگی سے کہا، کیا وہ صرف تمہاری دوست ہے؟ ایبک نے غور سے اس کے تاثرات نوٹ کیے، جی وہ میری دوست ہے، حامد نے اس کو بال بھی اسی لیے ماری تھی۔ خرم نے کہا تو اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی، امید ہے وہ بس تمہاری دوست ہوگی یا گرل فرینڈ؟ ایبک نے کہا، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو میں اس کو اپنی گرل فرینڈ بناؤں، وہ ایک پیور گرل ہے۔ خرم کو گرل فرینڈ لفظ پسند نہیں آیا تو کہا، پیور گرل؟ ایبک اس کا لفظ دہراتا طنز ہنسی ہنس دیا۔ آپ ہنس رہے کیوں؟ خرم کو ایبک کا ہنسنا سمجھ نہیں آیا۔ کوئی بھی لڑکی پیور نہیں ہوتی، ان کے لیے اسٹیٹس، پیسہ، دولت، بیک گراؤنڈ، لگژری چیزیں، یہ سب ضروری ہوتا ہے۔ ایبک سر جھٹک کر بولا، سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خرم نے کہا، سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں اور مجھے نفرت ہے عورت ذات سے۔ ایبک سپاٹ لہجے میں کہتا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، میرا ان لڑکیوں جیسی نہیں، وہ سب سے الگ ہے۔ خرم بڑبڑاتا دوبارہ اپنا دھیان ٹی وی کی جانب لگا گیا، مجھے اتنی چیزیں نہیں چاہیے، بس کچھ ڈریسز تک ٹھیک تھا، ان سب کا میں کیا کروں گی؟ بہارے پریشان کن لہجے میں داؤد سے بولی، جو اس کو کراچی کے بڑے مال لایا تھا اور جانے کیا کچھ اس کے لیے خرید رہا تھا جس کے نام تک اس کو معلوم نہیں تھا۔ اگر میری مدد نہیں کر رہی تو خاموش رہو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ داؤد نے اس کو بری طرح سے ڈپٹا تو وہ منہ بسوڑ کے رہ گئی۔ یہ ایئر رنگز کیسے؟ تم نے جو براؤن کرتا پاجامہ لیا اس پہ میچ کریں گے۔ داؤد ایئر رنگز اس کے کان کے پاس کرتا پوچھنے لگا، اچھا ہے؟ بہاری بے دلی سے بولی، اچھا ہے۔ داؤد اس کو گھور کر دیکھتا نقل اتارنے لگا تو بہارے رونے کے در پر ہو گئی، جب سے یہاں آئے ہیں آپ بس ڈانٹے ہی جا رہے ہیں۔ بہارے بالآخر بول پڑے، تو میں کیا کروں؟ مطلب مجھے حیرت ہو رہی ہے، تم لڑکی ہو اور تمہیں شاپنگ کی ABC بھی نہیں پتا، مطلب اپنی چیزوں کا بھی تمہیں اندازہ نہیں، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا۔ 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، کچھ ٹھیک سے لیا ہی نہیں ہم نے، گروسری بھی تو کرنی ہے، تمہیں ساتھ لایا تھا تاکہ مدد ہو جائے گی، مگر یہاں تو الٹا اثر ہوا ہے۔ داؤد سر جھٹک کر اپنے رویے کی وجہ بتانے لگا، تو مجھے نہیں نا اندازہ، پر گروسری کا بہت اچھے سے پتہ چلا، میں آپ کی مدد کر دوں گی، جلدی سے اس کی خریداری ہو جائے گی۔ بہارے پرجوش آواز بتانے لگی، بڑی مہربانی تمہاری۔ داؤد نے کہا تو بہارے کا منہ لٹک گیا۔ اس جگہ پہ چلو، تمہیں چپلیں وغیرہ بھی تو چاہیے ہوگی نا، کب سے اس ہیل والی سینڈل میں ہو؟ داؤد کو اب احساس ہوا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے فلور پہ لے جانے لگا، بس اس کے بعد ہم گروسری کریں گے۔ بہارے نے کہا، مجھے اپنی شرٹس، پرفیومز لینے ہیں، اس کے بعد تب تک تم سوچو تمہارا کیا رہ گیا ہے۔ داؤد نے کہا۔ بہارے سوچ میں پڑ گئی، مگر اس کے دماغ میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ میں نے سوچا مگر کوئی چیز نہیں آئی۔
5 منٹ بعد بہار نے بتایا، خالی دماغ ہے تمہارا تو۔ داؤد تب کی بولا، کپڑے لے لیے، میچنگ چیزیں بھی لے لی، وہ چیزیں بھی لے لیے جس کا نام تک مجھے نہیں پتا تھا، اور کیا رہ گیا ہوگا جو میں سوچوں؟ بہار برا مان کر بولی، بالوں کی کلپ، ہیئر برش رہ گیا تھا، اگر تم میں عقل ہوتی تو مجھے یاد کرواتی۔ داؤد جواباً بولا تو بہار منہ کھول کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ یہ چیزیں کس کو یاد رہتی ہے بھلا؟ بہار نے اپنا بھرم قائم رکھا۔ سلیپر نمبر کیا ہے تمہارا؟ داؤد کو اور سے اس کے پاؤں کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ 7واں۔ بہار بھی داؤد کے بلیک شوز مقید پاؤں کو دیکھتی بتانے لگی تو داؤد نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ آج مہروز یامین کے ساتھ اس کے ہاسپٹل آئی تھی، وہاں ان دونوں کا سامنا سب سے پہلے نتاشا سے ہوا، جس کو دیکھ کر مہروز خاصا بدمزہ ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیوں یہ نتاشا نامی لڑکی اس کو بری لگ رہی ہے، جس کو تو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ ہے ہینڈسم ڈاکٹر، ہو از شی؟ نتاشا ان دونوں کے سامنے کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ میں ان کی کلوز کزن ہوں۔ اس کے سوال کا جواب یامین سے پہلے کالے حجاب ملبوس، کندھوں پہ سیم کالے رنگ کی شال ملبوس مہروز نے دیا تھا، جس کو سن کر یامین کے ڈمپلز نمایاں ہوئے، جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنا چہرہ نیچے کر گیا۔ کلوز کزن؟ نتاشا ناسمجھی سے مہروز کو دیکھنے لگی۔ جی کلوز کزن، جس طرح دو لوگوں کی آپس میں گہری دوستی ہوتی ہے تو انہیں کلوز فرینڈز بولتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی ہم آپس میں کلوز کزنز ہیں، مہروز نے تفصیل سے جواب دیا، ساتھ میں بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا جو ریڈ کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں تھی، ساتھ میں لیب کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، ڈریس کا دوپٹہ کندھے پہ جھولا تھا، بال پونی میں مقید تھے جس کی آوارہ لٹ اس کے گالوں پہ پڑ رہی تھی، چہرے پہ بہت خوبصورتی سے میک اپ کیا ہوا تھا، ہونٹوں پہ گہری لال رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی، ہاتھوں پہ سیم ریڈ کلر کا نیل پینٹ تھا، جبکہ ہائی ہیل والی سینڈل بھی میچنگ میں ریڈ کلر کی تھی۔ مہروز کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نتاشا اس کو کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگی تھی۔ ایک اس کا کھڑا ہونے کا طریقہ جو تھا کافی اس کو عجیب لگا، کیونکہ نتاشا کسی ماڈل کی طرح اپنا بایاں پاؤں اپنے دائیں پاؤں سے ملا کر خاصے پرسکون انداز سے کھڑی تھی۔ اوہ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، نائس ٹو میٹ یو کیوٹ گرل۔ نتاشا اپنے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجاتی جواب دے کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو مہروز ناک چڑھا کر اس کے ہاتھ کی مخروطی انگلیاں دیکھنے لگی جو کافی پتلی اور خوبصورت تھی۔ میرے ہاتھ اور انگلیاں دونوں اس سے زیادہ خوبصورت اٹریکٹیو ہے، مہروز خود کو تسلی کرواتی نتاشا سے ہاتھ ملایا۔ واؤ ماشاءاللہ، تمہارے ہاتھ کی اسکن کتنی ملائم ہے، نتاشا نے ستائشی لہجے میں کہا تو مہروز کی گردن تن گئی۔ نیچرل ہے، مہروز فخریہ لہجے میں بتانے لگی۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ نتاشا ایک نظر یامین پہ ڈالتی مہروز سے بولی۔ مہروز یامان، سب مجھے روز بلاتے ہیں، مہروز نے بتایا۔ ہیلو گائز، آپ دونوں یہاں ہیں، اور یہ پریٹی گرل کون ہے؟ ڈاکٹر منصور ان تینوں کے پاس آیا تو نظر مہروز پہ پڑی تو شوق لہجے میں پوچھا۔ کزن ہے میری، یامین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ منصور کا مہروز کے لیے بے تکلف بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، منصور نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سوری پر میں لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، مہروز کے جواب پہ یامین نے شکر کا سانس لیا۔ نو پرابلم، ویسے آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے؟ منصور اپنا ہاتھ واپس نیچے کرتا بولا۔ بیٹھ جائیں گے میرے کیبن میں، مگر ابھی مہروز کو پورے اسٹاف سے ملنا تھا، ہمارے کولیگ اور ہاسپٹل دیکھنا چاہتی ہے، جواب یامین نے دیا۔ دیٹس گڈ، میں انہیں وزٹ کروا دوں گا، آپ کا ڈیوٹی ٹائم آن ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نتاشا کو دیکھ کر ہی آدھے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، منصور شوق لہجے میں بولا تو نتاشا اور یامین مسکرائے تھے، وہی مہروز نے آنکھیں گھمائی تھی۔ کڑوی دواؤں میں زیادہ اثر ہوتا ہے، مہروز یہ بس دل میں سوچ پائی۔ میں ہینڈل کر لوں گا، شام تک ماں یہی رہے گی، یامین منصور کی پہلی بات کے جواب میں بولا۔ ماں، گڈ ساؤنڈ، نتاشا ہنس کر بولی۔ ویسے میں بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، مہروز کو نتاشا کا ہنسنا اچھا نہیں لگا تبھی بتایا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، نتاشا نے کہا۔ جی یامین لالا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں، مہروز نے اپنی طرف سے نتاشا کو جلانے کی ایک معصوم سی کوشش کی تھی، پر اس کے لالا لفظ پہ یامین پہلو بدل کے رہ گیا۔ ڈاکٹر یامین کو اپنے پروفیشن سے پیار ہے، وہ کافی سنجیدہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ان کی طرح ثابت ہوگی، منصور نے کہا۔ جی انشاءاللہ، مہروز بس یہی کہہ پائی۔ آئی تھنک اب ہمیں اپنے کام پہ لگ جانا چاہیے، یامین نے کہا۔ ٹھیک ہے، گڈ ٹو سی یو، نتاشا روز کو دیکھ کر کہتی یامین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ منصور بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ ڈاکٹر ہے تو ان کی طرح رہے نا، پیسٹری بن کر کیوں آئی ہے یہاں؟ یامین مہروز کو اپنے کیبن میں لایا تو اس نے کہا۔ تمہیں نتاشا پسند نہیں آئی کیا؟ یامین لیب کوٹ پہنتا اس سے بولا۔ پتہ نہیں، مہروز نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نتاشا کو میک اپ کرنا پسند ہے، وہ کافی ماڈرن خیالات کی اسٹائلش لڑکی ہے، یامین نے مسکرا کر بتایا۔ مجھے تو نہیں لگی، مہروز منہ بنا کر بڑبڑائی۔ تمہیں اتنی جلدی کوئی پسند نہیں آتا، آہستہ آہستہ تمہیں بھی وہ پسند آ جائے گی، یامین سرسری لہجے میں کہتا ٹیبل سے اپنی ضروری چیزیں اٹھانے لگا۔ تمہیں بھی وہ پسند آئے گی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ آپ کو پسند ہے؟
महारोज यामीन का लफ्ज़ पकड़कर मशकूक नज़रों से उसको देखने लगी तो यामीन सटपटा कर उसको देखने लगा, जिसकी कड़वी नज़रें उस पे थी। मैंने ऐसा कब कहा कि वो मुझे पसंद है? एज अ कॉलीग वो अपनी नेचर की वजह से स्टाफ में सबको पसंद है। यामीन संभल कर बोला, सबकी नहीं, अपनी बताए, क्या वो आपको पसंद है? महारोज तफ्तीशी अफसरान की तरह उससे जवाब तलब हुई। माँ, ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? यामीन चल कर उसके रूबरू आया। कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया? महारोज उसको देखकर बोली, जो लैब कोट में मजीद हैंडसम लग रहा था। ये सवाल तुम अपने लिए करो तो मैं जवाब दूँ। यामीन मुस्कुराहट दबाए बोला, अपने बारे में क्या सवाल करूँ? महारोज के सर पर से गुजरी। यामीन की बात बाद में बात होगी इस बारे में, अभी मैं चलता हूँ, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बता देना। यामीन उसका गाल थपथपा कर कहता केबिन से जाने लगा। कितनी आसानी से बात का रुख बदल गई। यामीन के जाने के बाद महारोज मुंह बसोर कर बड़बड़ाई, फिर पूरे केबिन में तौसीफी नज़र घुमाने के बाद सोफे और चेयर छोड़कर वो यामीन की रेलिंग चेयर पे आराम से बैठ गई। उस पर बैठते ही महारोज के चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट छा गई थी। शुक्र है तुम अब हॉस्टल रहोगी, हवेली में कुछ पल सुकून मैसर होगा। शाजिम बैक सीट पे बैठी अबाए में मलबूस खुरम से बोला, जिसको अपनी पढ़ाई की वजह से गर्ल्स कॉलेज में रहना था। दाऊद गाँव था नहीं तो हॉस्टल छोड़ने की जिम्मेदारी दुरैद ने शाजिम को दी थी, जो खुद इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार था। बोलता ऐसे रहो जैसे हमारा पाँव तुम्हारी गर्दन की शेरक पे पड़ा होता था। खुरम जो खिड़की के बाहर मनाजिर देख रही थी, शाजिम की बात पे तप के बोली, तुम किसी रियासत की शहजादी हो जो हम कहना खुद पे फर्ज समझती है, वरना उसकी शान में कमी आ जाएगी अगर जो उसने हम नहीं कहा तो। शाजिम बैक मिरर से उसको घूर कर बोला, हमारे हम कहने से तुम्हें क्या मसला है? हम चाहे किसी रियासत की शहजादी नहीं मगर अपने बाबा साईं की हवेली की शहजादी जरूर है। खुर्रम फखरी अंदाज में बोले, कौन सा तुमने सारी उम्र हवेली रहना है? किसी और की जिंदगी अजीरन करने पिया घर भी तो जाना पड़ेगा ना। शाजिम ने चिढ़ाने की गज से कहा, तो अपने शौहर के घर की शहजादी बन जाएंगे हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? खुर्रम बिना उसकी बात का असलिए बोली तो गाड़ी ड्राइव करता शाजिम खशमगी नज़रों से उसको देखने लगा, जिससे उसने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद वो जज्बाती होकर ये कहती, हम नहीं जाएंगे शादी करके किसी और के घर। मगर यहाँ बात खुर्रम दुरेश शाह की थी, जो हर काम शाजिम शाजिल शाह की सोच से बरक्स किया करती थी। शर्म तो आई नहीं तुम्हें कजिन के सामने ऐसी बातें करते हुए? शाजिम ने उसको शर्मिंदा करने की कोशिश की, जैसे तुम्हें नहीं आई अपनी कजिन से ऐसे सवाल करते हुए। खुर्रम भी दूबदू बोले, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? शाजिम ने सर झटक कर कहा, खुर्रम दुरेश शाह से बात कर रहे हो। सुबह उठने के बाद 3 बादाम रोज खाया करो, बहुत मुफीद होते हैं ये। खुर्रम ने मुफ्त का मशवरा दिया। मेहरबानी, शाजिम ने जलकर कहा। नो मेंशन, बस हमें एक बात बताओ। खुर्रम राजदाराना अंदाज में बोली, कौन सी बात? शाजिम को समझ नहीं आया। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? खुर्रम के लहजे में तजस्सुस था। तुम्हें क्यों बताऊं? शाजिम ने एब्रो ऊपर किया। क्योंकि हम पूछ रहे हैं। खुर्रम ने दांत कचकचा कर कहा, सब पता है क्यों पूछ रही हो, ताकि डैडू को चुगली दो मेरी। शाजिम से झटक कर बोला, तुम्हें हम ऐसे लगते हैं? खुर्रम मसनी अफसोस से बोली, बिल्कुल ऐसी लगती हो। शाजिम बिना ताखिर के बोला तो खुर्रम ने दिली दिल में 1000 सलवातें शाजिम को सुनाई। अच्छा कोई गाना ऑन करो, जब भी तुम्हारे साथ सफ़र करूं तो समझ नहीं आता आज वाला हद से ज़्यादा बेकार था या गुजरा वाला। कुछ देर बाद फिर से खुर्रम की जुबान में खुजली हुई तो कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना इतना नागवार लगता है तो मना कर दिया करो ना। शाजिम उसकी बात पे तंजियन बोला, हम अपने बाबा साईं की फरमाबरदार बेटी हैं, उनकी बदौलत तुम्हें बर्दाश्त करते हैं। खुर्रम ने जताया, हम पे आप एहसान ना करो, जब भी सफ़र बेकार लगे तो चलती गाड़ी से बाहर कुछ जाया करो। शाजिम मुंह के 1000 जाविये बिगाड़ता उसकी नकल उतार कर बोला, तुम तो चाहते ही यही हो हम मर जाएं, मगर हम तुम्हारी दिली ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होने नहीं देंगे। खुर्रम उसकी बात सुनकर दांत कचकचा कर बोली, इस बात का गम तो हमें ताउमर रहेगा। शाजिम खास से अफसुदा लहजे में बोला तो खुर्रम का बस नहीं चला और शाजिम के बाल नोच डाले। डाक नताशा हाथ में 2 कप कॉफ़ी लाए यामीन के केबिन में दाखिल होती कुछ कहने वाली थी, जब यामीन की जगह पे महारोज को बैठे देखकर और यामीन की चीज़ों से छेड़छानी करते देखकर उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो यहाँ नहीं है। महारोज उसके हाथों कॉफ़ी कप देखकर बताने लगी, ओह सो सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था यहाँ तुम आई हो, वरना मैं तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी लाती। मरीजों का चेकअप करो तो कुछ और दिमाग में रहता ही नहीं है। नताशा खुद को कंपोज करती बोली, दर हकीकत उसको महारोज का यूं बड़े हक से यामीन की जगह पे बैठना पसंद नहीं आया था। शुक्रिया, पर मैं कॉफ़ी नहीं पीती, आप प्लीज़ किसी से कहकर चाय और पकौड़े मंगवाते। यामीन लाला ने कहा था अगर कुछ चाहिए तो डॉक्टर नताशा से कहना। महारोज अपनी मासूम शक्ल को मजीद मासूम बनाए नताशा से बोली, श्योर,
وائی ناٹ؟ نتاشا کی زبان جانے کیوں لڑکھڑائی۔ شکریہ آپی، مہروز مسکرا کر بولی۔ تو اس کا یوں آپی کہنا نتاشا کو عجیب لگا۔ میں پیون سے کہتی ہوں، تب ہینڈسم ڈاکٹر بھی آ جائیں گے۔ ویسے تو میرا گڈ نیم یوز کر سکتی ہو تم، برا نہیں لگے گا مجھے۔ نتاشا کافی کے کپ ٹیبل پہ رکھ کر اس سے بولی۔ ضرور آپی نتاشا۔ مہروز نے آپی لفظ پہ خاصا زور دیا۔ صرف کیا ہو رہا ہے؟ نتاشا مہروز سے کچھ کہنے والی تھی جب یامین اپنے کیبن میں داخل ہوا۔ اس وقت ہم کافی ساتھ پیتے ہیں تو وہی ساتھ لائی تھی۔ آپ کی کزن کا خیال دماغ سے نکل گیا تھا۔ خیر مہروز نے بتایا آپ نے اس کو کہا ہے اگر کچھ چاہیے تو مجھے کہے، تو بس وہی کرنے جا رہی تھی۔ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی ساری بات بتانے لگی۔ اس کو لگا شاید وہ یہ کہہ دے میں نے مہروز سے ایسا کچھ نہیں کہا، پر نتاشا کی بات پہ یامین چونک کر خالی صوفے پہ بیٹھ دیکھا۔ اس کا دھیان ریلنگ چیئر پہ نہیں گیا تھا۔ پھر بعد میں اس کی نظر مہروز پہ پڑی جو اس کے آتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ یامین کے گال پر موجود ڈمپل گہرے ہو گئے تھے۔ مہروز کیسے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر، اچھا پھر وہاں کو کیا چاہیے؟ یامین اپنے لیپ کوٹ اتار کر پوچھنے لگا۔ چائے کے ساتھ پکوڑے، نتاشا سر جھٹک کر بولی۔ جلدی کہے نا، کسی کو بھوک لگی ہے مجھے۔ مہروز نے کہا جاتی ہوں۔ نتاشا اتنا کہتی کیبن سے باہر نکل گئی۔ مہروز جو خود کو پرسکون ظاہر کر رہی تھی اب یامین کی موجودگی میں خجل سی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا یامین کے آنے سے پہلے وہ اس کی جگہ سے اٹھ جائے گی، مگر اس کو اندازہ نہیں تھا یامین کو یوں چھاپا مار دے گا۔ ابھی وہ اپنی شرمندگی چھپائے اٹھنے والی تھی جب یامین بول پڑا۔ اٹھ کیوں رہے ہو؟ آپ کی جگہ ہے، میں صوفے پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ مہروز اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، اچھی لگ رہی ہو اس جگہ پہ، یامین مسکرا کر کہتا دوسری چیئر گھسیٹ کر اس کے قریب کر کے وہیں بیٹھ گیا جس پہ مہروز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ آپ کی کولیگ کو میرا چائے کا کہنا پسند نہیں آیا، مجھے ایسا فیل ہوا۔ یامین نے ٹیبل پہ موجود کافی کا کپ اٹھایا تو مہروز نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یامین نے نرم مسکراہٹ سے پوچھا۔ بس لگا آپ کا نام جو لیا تھا۔ مہروز نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ تبھی نتاشا اور منصور بھی پیون کے ساتھ کیبن میں آئے تھے۔ منصور نے مہروز کو یامین کی جگہ پہ بیٹھا دیکھ کر اس نے کوئی خاص ریٹ نہیں کیا جس طرح نتاشا نے کیا تھا۔ تھینک یو، مہروز نے نتاشا سے کہا۔ نو مینشن، میری کافی تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں دوسری بنا دوں؟ نتاشا اپنا کافی کا کپ دیکھتی بولی میرے ہاتھ میں دو ہے، ایک آپ لے لو۔ منصور نے مہروز سے کہا۔ ماں کافی نہیں پیتی، جواب یامین نے دیا۔ او مجھے پتا نہیں تھا، خیر نتاشا یہ آپ لو۔ منصور نے اب کی نتاشا کو مخاطب کیا۔ شکریہ۔ نتاشا مسکرا کر کپ تھاما۔ آپ بھی کھائے؟ مہروز نے پکوڑوں کی پلیٹ یامین کے سامنے کی۔ پاس والی دکان پہ بہت آئلی پکوڑے ہوتے ہیں جو ہینڈسم ڈاکٹر نہیں کھاتے، وہ بہت ڈائٹ کانشیس ہے، یہاں کا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کھاتا۔ یامین نے ابھی سر اٹھا کر مہروز کو دیکھا ہی تھا جب کافی کا سپ لیتی نتاشا بول پڑی جس پہ مہروز کا دل بھی خراب ہوا تھا۔ ایک نظر نتاشا پہ ڈالتی یامین کو دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی ڈائٹ سے ہٹ کر انسان کو کھانا چاہیے، صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ یامین نے مہروز کے چہرے پہ خاموشی سے نوٹ کی تو کہا۔ اس کی بات پہ نتاشا کو چپ لگی تھی مگر منصور کا سارا دھیان اپنی کافی پر تھا۔ کھائے پھر؟ مہروز پرجوش سی بولی تو یامین نے مسکرا کر پلیٹ سے پکوڑے اٹھائے۔ ویسے آپ آئی تو ہاسپٹل وزٹ کرنے، پھر کیبن تک محدود کیوں ہیں؟ منصور کافی پینے کے بعد مہروز سے کہا جو پکوڑوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یامین لالا بزی تھے، اب فری ہے تو کروں گی، مہروز نے بتایا۔ ایک بار پھر لالا لفظ پہ یامین کے موڈ کا بیڑا گرک ہوا۔ چائے پی لو پھر سب سے ملواتا ہوں، یامین سر جھٹک کر بولا۔ ٹھیک ہے، مہروز نے سرس بات ملایا۔ تم شام مل رہے نا کلب میں؟ سومل نے ایبک سے کہا جو گٹار کی تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ وہ سب اس وقت یونی گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ ایک بار کہا جو آؤں گا تو بس آؤں گا، ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی گانا گاؤ، فیضان نے کہا۔ موڈ نہیں ہے، ایبک نے ہنوز سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو گٹار کیوں لائے ہو فرینڈ؟ فرید برا مان کر بولا۔ ایسے ایبک کچھ کہنے والا تھا جب نظر سامنے آتی اسکن کلر کے عبایا میں ملبوس مہروش پہ پڑی تو دماغ میں ایک شیطانی خیال جلدی میں آیا تھا۔ تم لوگوں کو نہیں لگتا آج مس حجابن سے حساب بے باک کیا جائے؟ ایبک اپنی نظریں مہروش پہ گاڑ کر بولا۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ سومل نے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط بازو پر رکھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ایبک مسکرا کر جواب دیتا اپنی جگہ سے اٹھ کر مہروش کے پاس جانے لگا۔ اب یہ کیا کرنے والا ہے؟ فرید کو کوفت ہوئی۔ میرے خیال سے حجابن کے لیے گانا گائے گا، فیضان پرسوچ لہجے بولا۔ ڈونٹ ٹیل می دیٹ، وہ اتنا ایبی کی انسلٹ کر دیا اور وہ اتنا پاگل نہیں جو اس کے لیے گانا گائے۔ سومل ناک منہ چڑھا کر بولی۔ یہ ہر بار کالی بلی کی طرح میرا راستہ کاٹنا ضروری ہوتا ہے؟ مہروش نے اپنے سامنے کھڑے ایبک سے کہا جو وائٹ شرٹ جینس پینٹ میں تھا۔ شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کا سینہ صاف واضح تھا۔ مہروش کی انجانے میں ہی صحیح نظر پڑ گئی تھی جس پہ جانے کتنے پل اس نے توبہ کی تھی اور جلد ہی اپنے نظروں کا زاویہ دوسری طرف کیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر آج گانا گانے کا دل چاہ رہا ہے؟ ایبک ایک
ہاتھ گٹار میں پکڑتا دوسرے ہاتھ سے اپنے بال سوار کر دلکش انداز میں بولا، تم فوری طور پہ کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مہاروش کو اس کی بات پہ تاؤ آیا۔ اسٹوڈنٹس کا رش اس کے ارد گرد کھڑا ہو گیا تھا اور سب دلچسپ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے جیسے کوئی من پسند فلم چل رہی ہو۔ عرض کیا ہے؟ ایبک نے اپنا سر اس کی جانب تھوڑا جھکایا تو مہاروش فوراً سے 2 قدم سے دور ہی۔ عرض کیا ہے؟ ایبک کے خوبصورت چہرے پہ گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک اور قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارا دماغ سچ میں خراب ہو گیا ہے۔ مہاروش کو آج ایبک اپنے ہوش میں نہیں لگا۔ عرض کیا ہے؟ وہ دیتے ہیں مشورہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا۔ اس کی بات پہ ایبک اپنا سر نیچے کرتا دل کھول کر ہنسا تھا۔ اس کو ایسے ہنستا دیکھ کر سب حیران نظروں سے ایبک کو دیکھنے لگے جو غصہ ہونے کی بجائے ہنس رہا تھا، مگر جب اس نے عرض کیا ہے سے آگے بولا تو سب واہ واہ کرنے لگے۔ مہاروش چاہ کر بھی وہاں سے جا نہیں پائی، وجہ اتنے اسٹوڈنٹس کا ارد گرد کھڑے ہونا تھا۔ اگر وہ درمیان میں راستہ نکالتی تو ضروری کسی لڑکے سے تھوڑا بہت اس کا ٹکراؤ ہو جاتا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ عرض کیا ہے وہ دیتے ہیں مشورہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا۔ دیتے ہیں مشورہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا۔ اگر ہے ان کو ہماری اتنی پرواہ تو ہاتھ پکڑ کر خود کیوں نہیں لے کر جاتے ڈاکٹر کے پاس؟ ایبک کا اتنا کہنا تھا، پورا گراؤنڈ تالیوں سے بج اٹھا تھا، جس پہ ایبک سر کو خم دیتا سب کے داد وصولنے لگا۔ مہاروش سخت ناگوار نظر ڈال کر جانے کا پکا ارادہ کر کے جانے لگی تھی جب ایک بار پھر ایبک اس کے راستے کی رکاوٹ بنا تھا۔ ایبک نے گٹار کی تار کو چھیڑا تو ایک خوبصورت ساز گونجا تھا، پھر چاروں طرف خاموشی کا راج ہو گیا۔ ایبک بنا پلکے جھپکے مہاروش کو دیکھ کر گانا سٹارٹ کیا۔ نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا، تمہاری وفا میں ڈوبے رہے ہم، ہے کیا حال دل کا کیسے کہیں ہم، مہکنے لگے گا بدن یہ تمہارا ہم آنکھوں سے، ایسی شرارت کریں گے۔ ایبک نے اپنی خوبصورت آواز میں گانا شروع کیا تھا۔ ایسے گانے کا انتخاب کرنے کا مقصد مہاروش کو سرتا پیر جلانا تھا، جس میں وہ کئی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے گانے کی آخری لائن مہاروش کو دیکھ کر بے باکی سے آنکھ ونک کر کے گائی تھی، جس پہ مہاروش کے وجود میں شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ اس کا بے ساختہ ہاتھ ایبک پہ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مہاروش کا ہاتھ اس کے گال تک پہنچاتا، ایبک نے درمیان میں ہی اس کا دستانے پہنے والا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ فیضان، فرید، سومل یہ تینوں اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ باقی سب مہاروش کی ایسی جرأت پہ اب ہمدرد بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ غلطی سے بھی مت کرنا ایبک، غازیان ہوں میں، کسی کو اتنی اجازت نہیں دیتا میں کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے۔ ایبک کی گرفت اس کے ہاتھ پہ سخت سے سخت ہو گئی تھی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی لبوں کا آپس میں پیوست کیا تھا۔ وہ ایبک کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مہاروش بہت دیر بعد اس سے بولی تھی۔ نہ چھوڑو تو؟ ایبک زج کرتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ ایبک چھوڑ، کیا ہو گیا ہے؟ ختم کر بات، فیضان نے بیچ میں مداخلت کی۔ یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، کوئی تیسرا نہیں بولے گا۔ ایبک مہاروش کے چہرے پہ نظریں ٹکائے بولا، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ مہاروش کو لگا بغیر ایبک نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تو ضرور اس کا ہاتھ بازو سے الگ ہو جائے گا۔ شاید ایبک کو بھی اندازہ نہیں تھا اس نے کتنی سختی سے مہاروش کا ہاتھ تھاما تھا۔ فرسٹ یو سے سوری، ایبک اس کے حجاب میں چھپے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ اگر مہاروش کے چہرے پہ نقاب نہ ہوتا تو وہ دیکھتا اس کے چہرے پہ چھائی تکلیف کو۔ یہ ایبک غازیان کی مہاروش یمان مستقیم کو دی جانے والی پہلی تکلیف تھی جس پہ وہ خود پہ فخر محسوس کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ مہاروش کے اندر جو اس کو لے کر نفرت کی ایک کوپل موجود ہے وہ کسے اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ مر جاؤں گی مگر تم جیسے گھٹیا شخص سے سوری کبھی نہیں کہوں گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری ایسی خود سری پر۔ مہاروش اس کی بات پہ چیخ پڑی جس پہ ایبک کو مزید طیش آیا تھا، جس پہ وہ ایک جھٹکے دے کر مہاروش کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ تم ایک گھٹیا قسم کے نیچ انسان ہو، مجھے نفرت ہے تم سے، بہت حد سے زیادہ نفرت ہے۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ اگلی بار میرا ہاتھ درمیان میں تم نہیں روک پاؤ گے۔ مہاروش اپنے ہاتھ کی تکلیف نظر انداز کی اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑی تھی۔ نفرت ہے تم سے، بہت حد سے زیادہ نفرت ہے۔ یہ الفاظ بار بار ایبک کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کا گٹار جانے کا نیچے گر گیا تھا۔ ایبک بس مہاروش کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں اپنے لیے نفرت دیکھنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف عیاں تھی۔ مہاروش کے ایسے الفاظ جانے کیوں اس کو برے لگے تھے۔ جبکہ مہاروش اپنی بات کہہ دینے کے بعد اس کا گریبان چھوڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف رخ کرنے لگی، وہاں کھڑے سب لوگ خود ہی ہٹ کر مہاروش کو راستہ دینے لگے۔ تم سب لوگ کھڑے کیا یہاں تماشا دیکھ رہے ہو؟ کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کو؟ ایبک اپنی حالت سے گھبراتا ان سب سے بولا جو اس کی دھاڑ پہ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ ریلیکس، فیضان سے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔
वाट रिलैक्स? हाँ, मैं रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? वो इतने सारे लोगों के सामने बोल कर गई है वो मुझसे नफरत करती है। हाउ इज पॉसिबल? कोई ऐबक गाजियान से नफरत कैसे कर सकता है? कैसे कर सकती है मुझसे नफरत? एक दुनिया मेरे पीछे दीवानी है। ऐबक जुनूनी अंदाज में बोलने लगा तो फैजान परेशान हो गया। तुम उसको इग्नोर क्यों नहीं करते? सोमल उकताए लहजे में बोली तो ऐबक अपने गिटार को ठोकर मार कर दूर करता यूनी से ही निकल गया। एबी को सच में किसी डॉक्टर की जरूरत है। कैसे इतना महंगा गिटार तोड़ दिया है? फरीद उसका गिटार उठाकर तासुब से बोला, तुम सही बोल रहे हो, ये गिटार तो ऐबक का फेवरेट है और कॉन्सर्ट में यही गिटार लेता है। सोमल उसकी बात से इत्तेफाक करती बोली, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, कहीं खुद को नुकसान न कर दे। फैजान फिक्रमंद सा हुआ तो उन्होंने सर को जंबिश दी। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? नीलम ने आज महारोश को जरूरत से ज्यादा खामोश देखा तो कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत खराब हो गई है, सोच रही हूँ अपने बाबा को कॉल करूँ पिक करने के लिए। महारोश अपने हाथ को देखकर आहिस्तगी से बताने लगी, जहाँ दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, अगर हाथ को मुंह देती तो दर्द की टेसें उठती। ओह, तुम्हारे पास मोबाइल है या मैं दूं? नीलम सारी बात जानकर बोली। लाइब्रेरी में होने की वजह से वो सारी बात से लालूम थी। मेरे पास से, मारूश इतना कहती अपने दाएं हाथ से बैग की जिप खोलने लगी। यमान ने उसको नया मोबाइल लेकर दिया था जो अब उसके जर इस्तेमाल था। बाएं हाथ को क्या हुआ है तुम्हारे? नीलम मुताजिब नजरों से उसका हाथ पकड़कर बोली तो महारोश ने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख का गला घोंटा। पेन हो रहा है, तुम अपना हाथ हटाओ। महारोश जब्त से बोली, पेन हो रहा है मगर क्यों? नीलम हैरान होकर पूछने लगी तो महारोश ने मुख्तसर सा बताया, जिस पर नीलम को ऐबक पे अफसोस हुआ। वैशी होने का सबूत दिया है ऐबक ने। उस जैसे मैच्योर पढ़े लिखे इंसान से ऐसी तवक्का नहीं थी। मुझे तो उस बेचारे लड़के पे अफसोस हो रहा है जिससे उसकी शादी होगी। नीलम गहरी सांस खारिज करती अफसोस से बोली, इंसान के रूप में छुपे उस जानवर के साथ शादी कोई पागल लड़की ही कर सकती है। महारोश नागवारी से कहती यमान का नंबर डायल करने लगी जो स्विच ऑफ था। एक बार, दो बार, बार बार कॉल करने लगी मगर यमान का मोबाइल ऑफ जानकर उसने यामीन को कॉल करने का सोचा। रहबान को जरूर करती मगर वो आरोश के साथ गाँव के लिए निकला हुआ था। हेलो यामीन लाला, दूसरी तरफ से पहली ही बेल में कॉल रिसीव कर दी गई। हाँ रोश, बोलो क्या बात है? यामीन जो महारोश को हॉस्पिटल का विजिट करवा रहा था, अपने सेल पे महारोश की कॉल देखकर वो कुछ हैरान हुआ था। अमूमन महारोश कम ही उसको कॉल करती थी। आप अगर बिजी नहीं तो मुझे उन्हीं से पिक कर ले, बाबा साईं का मोबाइल ऑफ है, वरना उन्हें कहती। महारोश थोड़ी हिचकिचाहट से बोली, मैं आ जाता हूँ मगर तुम्हारी यूनी खत्म होने में तो अभी वक्त है। यामीन हाथ में पहनी घड़ी में देखकर बोला, जो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, महारोश ने वजह बताई। नीलम बस खामोशी से उसको देख रही थी। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, यामीन ने उसको तसल्ली करवाई। जज़ाकल्लाह, महरोज मशहूर लहजे में बोली। आमीन। यामीन जवाबन कहता कॉल काट कर रह गया। रोश क्या बोल रही थी? महरोज जवाब तक खामोश थी। यामीन को कॉल ड्रॉप करता देखा तो पूछने लगी, उसको यूनी से पिक करना है, आओ पहले तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद रोश को लेने जाऊंगा। यामीन अपना मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखता उससे बोला, मैं भी साथ चलती हूँ, फिर दोनों को एक साथ घर छोड़िएगा। महारोज उसकी सारी बात सुनकर बोली, हाँ ये ठीक है। यामीन अपने सर पे हाथ मार कर बोला। फिर यामीन नताशा को कुछ हिदायत देता महारोज को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। ये आप क्यों भटकती आत्मा की तरह पूरे घर में मंडला रहे? पाकिज़ा बबल चबाती खुर्रम से इस्तफसार हुई, जो फुटबॉल हाथ में लेता अकेले खेलने में मसरूफ हो जाता, ये फिर बेमकसद यहाँ से वहाँ टहलने लग जाता। पाकिज़ा जो मुसलसल उसकी हरकत नोट कर रही थी, रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, एक हफ्ते के लिए यूनी वालों ने मुझे सस्पेंड किया है। खुर्रम बॉल को मार्बल के फर्श की सतह पर मारता पाकिज़ा का जवाब देने लगा। ब्रावो। पाकिज़ा अपने दोनों हाथ खड़े करके कहती कह कह लगाने लगी, इट्स नॉट फनी। खुर्रम को उसका हंसना पसंद नहीं आया। इट्स फनी, यू नो वाई? पाकिज़ा मजे से बोली। वाई? खुर्रम ने मुंह के जावे बिगाड़ कर कहते बॉल दीवार पर मारा। जो इंसान महाना यूनी की शक्ल नहीं देखता, अगर गलती से यूनी का दीदार हो भी जाए तो वो अपने डिपार्टमेंट का रुख नहीं करता। और आज वो शख्स इस वजह से गमजदा है क्योंकि बस एक हफ्ते के लिए यूनी से सस्पेंड किया गया है। पाकिज़ा थोड़ी पे उंगली टिकाती कहकर उसे चिढ़ाने लगी। मैं गमजदा नहीं हूँ, खुर्रम ने उसको घूरा। गमजदा गमजदा, दिल ये था गमजदा, यूनी से सस्पेंड होने की वजह से दिल ये था गमजदा। पाकिज़ा गाना गुनगुनाती खुर्रम का आड़े हाथों लिया। फुटबॉल खेले। खुर्रम सर झटक कर बोला, डांस कंपटीशन हो जाए? उसकी बात पर पाकिज़ा पुरजोश आवाज बोली, मेहरबानी। खुर्रम ने दांत पीस कर कहा, सोच ले, मशहूर कोरियोग्राफर डांस की ऑफर कर रही है। पाकिज़ा अपने बाल झटक कर एक अदा से बोली, लॉन में वेट कर रहा हूँ, फुटबॉल खेलने आ जाना। खुर्रम उस पर हुक्म सादर करता कह कर जाने लगा। फ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है क्या?
اس کے حکم پہ پاکیزہ کوفت سے مبتلا ہوتی بولی، یہی سمجھ لو آج کا دن پاکیزہ غازیان کے نام۔ خرم مزے سے بولا تو اس کے پیچھے چلتی پاکیزہ نے جانے کتنی بار اپنے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ تم ٹھیک ہو؟ یامین نے بیک سیٹ پہ بیٹھی مہروش سے پوچھا، فرنٹ سیٹ پہ جبکہ مہروش بیٹھی ہوئی تھی۔ جی لالا، مہروش نے خود کا لہجہ حشاش بشاش کرنا چاہا۔ تمہاری دوست بتا رہی تھی ہاتھ میں کوئی چوٹ آئی ہے۔ مہروش گردن موڑ کر اس کو دیکھ کر بتانے لگی، کیونکہ انہی کی گیٹ پہ اس کا سامنا نیلم سے ہوا تھا جو مہروش کا بیگ تھامے ہوئی تھی۔ ہاں بس ہلکی سی چوٹ ہے، مہروش نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے بتانے لگی۔ گھر چل کر دکھانا، میں دیکھوں گا۔ یامین اس کی بات سن کر بولا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مہروش نے ٹالا، وہ نہیں چاہتی تھی یامین کو کوئی شک ہو۔ دیکھنے میں کیا ہے، انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، یامین نے نرمی سے کہا۔ انفیکشن والا کوئی مسئلہ نہیں، بس ہلکی سی خروچ آئی ہے۔ مہروش نے ایک بار پھر کہا، ضد نہیں کرو روش، تم اپنا بایاں ہاتھ استعمال تک نہیں کر رہی، یہ کوئی معمولی چوٹ تو نہیں۔ یامین نے اس بار تھوڑا سخت رویہ اختیار کیا جس پہ مہروش خاموش ہو گئی۔ گھر پہنچ گئے تو مہروش اور مہروش گاڑی سے اتر گئی۔ یامین اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا اندر آیا جہاں وہ دونوں ہال میں بیٹھی تھی۔ دکھاؤ ہاتھ۔ یامین اس کے برابر والے صوفے پہ بیٹھتا پوچھنے لگا تو مجبوراً مہروش کو دستانے اتارنے پڑے۔ یامین کی نظر اس کے بائیں ہاتھ پہ پڑی تو تعصب سے مہروش کو دیکھنے لگا جو اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ہلکی سی چوٹ ہے یہ، یامین نے طنز کیا۔ مہروش پریشانی سے اس کا ہاتھ دیکھنے لگی جس کی گوری کلائی اس وقت سرخ اور سوجن زدہ ہو گئی تھی۔ لالا، وہ مہروش سے کوئی بات نہیں بن پائی۔ ماں، جلدی سے تم تیل کی بوتل لاؤ، میں مالش کر دوں کلائی کی، ورنہ سوجن بڑھ جائے گی۔ یامین نفی میں سر کو جنبش دیتا مہروش سے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیسا ہوا؟ مطلب لگ نہیں رہا گرنے کی وجہ سے آیا ہے، لگتا ہے جیسے کسی نے کلائی پہ زور دیا ہے۔ یامین غور سے اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میرا پاؤں پھسلا تھا تو خود کو بچانے کے چکر میں ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ مہروش جلدی سے وضاحت دیتی بولی، اچھا خیال رکھا کرو، دیکھو کتنی سوجن ہو گئی ہے۔ یامین نے ڈپٹ کر کہا تو اس نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ تیل؟ مہروش نے تیل کی بوتل یامین کو تھمائی۔ درد ہو رہی ہوگی؟ مہروش کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی، نہیں ہو رہا۔ مہروش نے زبردستی مسکراہٹ سے جواب دیا، آہستہ۔ یامین مہروش کے ہاتھ مالش کرنے لگا تو اس نے بے ساختہ چیخ کر کہا۔ اس کو ایسے دیکھ کر مہروش کو رونا آیا۔ آہستہ کر رہا ہوں۔ یامین آہستہ سے اس کی کلائی پہ تیل لگاتا اپنا ہاتھ پھیرنے لگا مگر تب بھی مہروش کو تکلیف ہونے لگی۔ بس کرے، مہروش زور سے آنکھیں میچ کر بولی، یہ ضروری ہے ورنہ بعد میں زیادہ درد ہوگا۔ یامین نے نرمی سے اس کو سمجھایا، درد ہو رہا ہے؟ مہروش آہستہ سے بولی، میں سمجھ سکتا ہوں پر کیا تم چاہتی ہو ہاتھ میں سوجن بڑھ جائے؟ یامین سوالی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تو مہروش نفی میں سر ہلانے لگی، پھر یہ درد برداشت کرنا پڑے گا ورنہ بعد میں تمہارے لیے مشکل ہوگی، اور یہ میں نرمی سے مالش کر رہا ہوں، اگر کوئی اور کرے گا تو اپنے حساب سے کرے گا۔ یامین ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا جس پہ مہروش چپ رہ گئی۔ مہروش جو کھڑی تھی اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ساتھ لگا کر جیسے اس کو تسلی دی، یہ تب ہو گیا، میں میڈیسن بھیجوں گا، وہ تم کھانا، آرام ملے گا، اگر پھر بھی سوجن کم نہ ہو تو بتانا، میں دوبارہ سے مالش کروں گا۔ یامین مالش کرنے سے فارغ ہو گیا تو اس کو ہدایت دینے لگا، جی ٹھیک ہے، شکریہ لالا۔ مہروش مشکور نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، شکریہ والی کوئی بات نہیں، ابھی میں چلتا ہوں پر پہلے اپنے ہاتھ دھو لوں، پھر ہاسپٹل کے لیے بھی نکلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ یامین نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر مہروش سے کہا، چائے یا کافی پی کر جاتے تو اچھا تھا۔ مہروش نے اصرار کیا، اگلی بار، یامین نے کہا تو مہروش نے مزید بحث نہیں کی۔ مہروش بس خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد یامین چلا گیا تو مہروش نے مہروش کو کمرے میں چلنے کا کہا تھا، جس پہ مہروش نے انکار کیا تو وہ خود اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کو نتاشا یاد آئی، اس کی ڈریسنگ، بات کرنے کا انداز، کھڑے ہونے کا ہر چیز اس کے دماغ میں تازہ ہوئی تو اس نے گہری سانس خارج کی۔ میک اپ میں تو گدھا بھی انسان لگتا ہے، وہ خوبصورت لگ رہی تھی تو کون سی بڑی بات ہے۔ مہروز اپنا سر جھٹکتی خود کو تسلی دینے لگی، تبھی ایک بار پھر نتاشا کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے ملا کر کھڑے ہو کر بات کرنا یاد آیا تو اس نے سر نیچے کر کے خود کو دیکھا۔ پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہونا کون سا مشکل ہے، ایسے تو میں بھی کھڑی ہو سکتی ہوں۔ کچھ سوچ کر مہروز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی خود سے بولی، کوشش کرتی ہوں، اس میں کیا ہے۔ مہروز پرجوش آواز میں کہتی ڈریسنگ ٹیبل سے تھوڑا دور کھڑی ہوتی، بیٹھ کے کچھ پاس کھڑی ہوئی تاکہ آئینے میں خود کو آرام سے دیکھ پائے۔ ایک پوزیشن پہ کھڑی ہوتی، وہ اپنے ایک پاؤں دائیں پاؤں سے ملا کر جیسے نتاشا آرام سے کھڑی باتیں کر رہی تھی، ٹھیک وہ بھی ویسے ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی اس کو ایسے کھڑے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا جب مہروز کو چکر سا آنے لگا، تبھی دھڑام سے بیڈ پہ گری۔ ہائے اللہ، تمہیں کیا ہوا؟ مہروز کمرے میں آئی تو مہروز کو ایسے گرتا دیکھ کر فکر مندی سے اس تک پہنچی۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ مہروز خواہ مخواہ شرمندہ ہوئی، دل میں 100 بار خود کو ملامت بھی کی، بھلا اس کو کیا ضرورت تھی خود کو کسی اور کے جیسا کرنے کی۔ اگر بیڈ پاس نہ ہوتا تو نیچے فرش پر گر کر کمر کی ہڈی پسلی ضرور ایک ہو جانی تھی۔
تو گری کیوں؟ مہروش مشکوک نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ میں کیا کہہ رہی تھی؟ مہروش یہاں وہاں دیکھ کر بولی۔ کیا بول رہی تھی؟ مہروش ایک ہاتھ سے اپنا حجاب اتارتی پوچھنے لگی۔ یہ پاؤں سے پاؤں ملانا کتنا مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں ماڈلز لڑکیاں کیسے کھڑی ہوا کرتی ہے۔ مہروش اپنا لہجہ سرسری کیے بولی۔ ایسے؟ مہروش اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں سے ملاتی اس کے سامنے کھڑی پوچھنے لگی تو مہروش کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ کہ تم نے کیسے کیا؟ مہروش اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب کیسے کیا؟ اس میں کون سی مشکل ہے؟ اور جن ماڈل سے تم امپریس ہوئی ہو وہ بھی انسان ہوتی ہے، ہماری جیسی۔ مہروش سر جھٹک کر بولی۔ میں کسی سے امپریس نہیں ہوئی، پر تم یہ بتاؤ چکر وغیرہ نہیں آئے؟ مہروش کے لہجے میں تجسس تھا۔ چکر کیوں آئے گا؟ خیر چھوڑو، ابا اتارنے میں میری مدد کرو، مہروش نے کہا تو مہروش نے بھی اپنے دھیان اس کی طرف کیا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا پی رہے ہو؟ فیضان فکرمندی سے ایبک کو دیکھنے لگا جو ڈرنک پر ڈرنک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت شہر کے مشہور کلب میں موجود تھے جہاں ہر لڑکا لڑکی ہر چیز سے بے نیاز پینے اور ڈانس کرنے میں مہو تھے۔ تجھے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ایبک اپنی سرخ آنکھوں سے اس کو گھور کر بولا۔ اس کو چھوڑو، ہم ڈانس کرتے ہیں۔ سومل فیضان کو اشارہ کرتی ایبک کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ میرا ڈانس کا موڈ نہیں۔ ایبک نے اس کو خود سے دور کرنا چاہا مگر سومل مزید اس سے چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فیضان مزید ان دونوں کو مصروف دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ کیوں اس حجابند کی وجہ سے یہ وقت خراب کر رہے ہو؟ اس کو بھول جاؤ اور انجوائے کرو۔ سومل اس کا ایک ہاتھ اپنی کمر پہ رکھتی خود اپنے ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کر مسکرا کر بولی۔ وہ پہلی لڑکی جس نے ایبک غازیان کو ایسی باتیں سنائی ہیں۔ زیادہ پینے کی وجہ سے ایبک کو اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا مگر پھر بھی اس کو مہروش پہ غصہ تھا۔ اس کا پیشہ ہے تاکہ تم اس کو سوچو، وہ اپنی سوچوں کی چھاپ تمہارے دماغ میں چھوڑنا چاہتی ہے۔ سومل اس کے کان کے پاس سرگوشی نما آواز میں بولی۔ ایبک بار بار اپنی آنکھیں چپکتا خود کو ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کو نہیں سوچ رہا، وہ میرے لیے اتنی ضروری نہیں۔ ایبک غازیان کی زندگی میں اس معمولی سی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایبک اس کی بات پہ غصہ ہوتا گلا دبوچ کر بولا۔ ریلیکس ایبی، کیوں اتنے ہیپن ہو رہے ہو؟ میں تو تمہاری توجہ اس سے ہٹا کر اپنی طرف کروانا چاہتی ہوں۔ سومل اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹاتی مخمول لہجے میں گویا ہوتی اس کے گال پہ اپنے لب رکھنے لگی۔ مر جاؤں گی مگر تم جیسے گھٹیا شخص سے سوری کبھی نہیں کہوں گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری ایسی خود سری پہ۔ ایبک کے کانوں میں ایک بار پھر مہروش کی آواز گونجی تو وہ اپنا دھیان ہٹاتا سومل کو دیکھنے لگا جو مسکراتی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایبک غور سے اس کو دیکھنے لگا، اس کی نظر کھسکتی اس کی آنکھوں پہ پڑی تو وہ سومل کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہاری شہد آنکھیں بہت پیاری ہے، ایبک یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ میری آنکھوں کا رنگ سرمئی ہے، سومل نے کہا مگر ایبک تو اس میں جیسے مہروش تلاش کر رہا تھا۔ نہیں، شہد رنگ کی ہے، بہت پیاری اور پرکشش، جس نے ایبک غازیان کو بھی اپنی جانب اٹریکٹ کیا ہے۔ ایبک پورا بہک گیا تھا، ورنہ اپنے ہوش و حواس میں ایسی کبھی بات نہیں کرتا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں میری آنکھیں تمہیں اتنی پیاری لگتی ہے، سومل خوش فہمی میں مبتلا ہوتی بولی۔ موقع ہی نہیں دیتی تمہاری زبان، ایبک اتنا کہتا اس کی آنکھوں پہ جھکنے لگا تھا مگر پھر رک گیا۔ اس کو معلوم ہوا یہ واقعی سرمئی آنکھیں تو تھوڑا فاصلہ اختیار کر گیا۔ کیا ہوا؟ سومل ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں اوپر کمرے میں جا رہا ہوں، ایبک اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا اس سے بولا۔ میں ساتھ چلتی ہے، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ٹھیک سے کہیں جا پاؤ۔ سومل اس کو سہارا دیتی بولی جس کے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے۔ اوکے۔ ایبک نے اپنا سارا وزن اس پہ کیا تو سومل نے بمشکل خود کو سنبھال کر ایبک کو اوپر ایک کمرے میں لائی۔ ایبک بیڈ پر آندھے منہ لیٹ کر ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ سومل جب دروازہ لاک کرتی ایبک کی طرف آئی تھی، اس کو نیند میں دیکھ کر ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر چل کر ایبک کو بیڈ کی ایک سائڈ پہ کیا، اس کے شوز اتارے اور بیگ کا وجود سیدھا کیے، اس کی پہنی ہوئی شرٹ نکال کر خود واش روم میں چلی گئی۔ اگلے دن ایبک کی آنکھ اپنے سینے پہ بوجھ محسوس ہوئے کھلی، سر الگ سے درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا جھک کر دیکھا تو سومل اس کی شرٹ پہنے سینے پر سر رکھ کر آرام سے سوئی تھی، وہ خود شرٹ لیس تھا۔ ایبک نے جھٹکے سے سومل کو خود سے دور کیا جس پہ سومل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ گڈ مارننگ جان۔ سومل اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتی اس کے گلے میں اپنے بازو حائل کے بولی۔ واٹ از دس؟ ایبک نے دھکے سے اس کو خود سے دور کیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ سومل چلائی۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایبک نے اپنی شعلہ برساتی نظریں اس پہ گاڑی جو قیامت خیز اس نے لیے اس کے سامنے تھی، مگر وہ نفس کا پجاری نہیں تھا، نہ ہی حسن پرست جو بہک جاتا۔ نہ سمجھے کا مظاہرہ مت کرو، کل رات تم خود مجھے یہاں لائے اور میرے ساتھ وہ سب کیا، سومل نے کہا تو ایبک کو پہلی بار احساس ہوا وہ بس اس کی شرٹ ملبوس تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ایسا، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایبک اپنے دماغ پہ زور دے کر اس پہ گھٹایا۔ ایسا کوئی واقعہ اس کے دماغ میں نہیں تھا جس پہ وہ سمجھتا سومل جو بول رہی وہ سچ ہے۔ اس نے کبھی ایسے تعلقات کسی سے نہیں بنائے سوائے ایک کے جس کا پچھتاوا اس کو آج تک ہوتا تھا۔ میرے ساتھ تم ایسا نہیں کر سکتے، سومل نے احتجاجاً کہا۔ لسن سومل، میں نے کبھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، نہ رات میں ہمارے درمیان ایسا کچھ ہوا ہوگا۔
تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ ایبک نے وارن کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، میں سب کو بتا دوں گی تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے، اور اب تم یوں مکر نہیں سکتے۔ سومل دھمکی آمیز لہجے میں بولی، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، مگر ایک بات ذہن نشین کر لو، میں ایبک غازیان سکندر، غازیان کا ولی وارث، جس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایبک مغرور لہجے میں کہہ کر نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، میں پوری سوسائٹی تو کیا پوری دنیا میں تمہیں بدنام کروں گی۔ شوبز کی کوئی انڈسٹری تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگی، اس لیے جو تم نے غلطی کی ہے اس کو سدھارو اور مجھ سے شادی کر لو۔ سومل اس کے کشادہ سینے پہ ہاتھ رکھتی بولی، ابھی جاؤ اور ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، منہ کے بل گرو گی مگر میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گی۔ رہی بات شادی کی تو میرا ٹیسٹ اتنا برا نہیں جو تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں جو بغیر کسی رشتے کے پوری رات ایک مرد کے ساتھ گزار بیٹھی ہے۔ ایبک کے لہجے میں حقارت صاف آیا تھی۔ تم میری زندگی یوں برباد نہیں کر سکتے۔ سومل نے اس کو گھورا، میں کون ہوتا ہوں ایسا کرنے والا؟ تم نے جو کیا خود کیا، اپنی زندگی مشکلات خود کھڑی کی۔ ایبک اتنا کہتا اپنا فون تلاش کرنے لگا جو اس کو مل گیا۔ ایبی، میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، مان کیوں نہیں لیتے یہ سب؟ سومل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننا، اپنی حد میں رہو اور یہ رونا دھونا کسی اور پہ ٹرائی کرو جو تمہاری جال میں پھنسے۔ ایبک غازیان ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر برا کام کر سکتا ہے، مگر زنا نہیں کر سکتا۔ میرا نفس اتنا کمزور نہیں، اور نہ میں راستے کا مال ہوں جو ہر ایک کو میسر ہو جاؤں۔ ایبک تند نگاہوں سے اس کو گھورتا کہہ کر بغیر شرٹ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے سومل پیچے تاب کھاتی رہ گئی۔